मई 2026 विरगोज़ के लिए बड़ा अच्छा साज़गार महीना साबित होने जा रहा है। विरगोज़ की ज़िंदगी बदलने वाली है। बहुत से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ऐसे हैं जो विरगोज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा महीना है। मई 2026 में विरगोज़ की खुशकिस्मती के अय्याम कौन से हैं, और सबसे बड़ी अहम बात ये कि वेनिस जो औज याफ्ता होने जा रहा है, पीक पे जा रहा है 12 मई को, ये बड़े गहरे असरात मुरतब करता है हर साल। इस साल अलमिया ये हुआ कि 3 मार्च को जो वेनिस ने एग्ज़ाल्ट किया, तो वेनिस एग्ज़ाल्ट गिरहन की वजह से बेकार हो गया। सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे थे जिनसे कुछ ख़ास इस्तिफ़ादा ना हो सका। वेनिस का क्या ताल्लुक़ है आपके साथ? वेनिस जो कौकब महब्बत है, साद असगर है, खुशहाली, बरकत, फ़रहत, खुशी और हर तरह की तफरीक का कौकब है। वेनिस का ताल्लुक़ आपके ज़ायचा में बड़ा अहम है, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। विरगोज़ जो वेनिस है, ये आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में, आपके ज़ायचे के दूसरे घर का मालिक है, और दूसरे घर का मालिक होते हुए ये आपकी मनी, आपकी वेल्थ और आपके स्टेटस का मालिक है। दूसरा घर जो ज़ायचे का होता है उसे बैतुल माल कहते हैं, हाउस ऑफ इनकम कहते हैं। आप क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं। अलावा यज़ी आपकी जो वॉइस है, आपकी जो स्पीच है और आपके जो वर्ड्स हैं, इनका ताल्लुक़ ज़ायचे के दूसरे घर से है। और दूसरे घर का जो लॉर्ड है, जो हाकिम है, जो मालिक है, वो वीनस है। तो अगर आपका वीनस अच्छा है तो दूसरा घर आपका पावरफुल है, तो आप खुशहाल हैं, आप साद हैं, आपकी ज़िंदगी में बरकतें हैं और खुशहालियाँ हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वीनस आपके बर्थ चार्ट में वीक है, मैलिफिक है, तो आप सारी ज़िंदगी जतन करेंगे, मेहनत करेंगे, रुपया पैसा कमाने के लिए हाथ पाँव मारेंगे, लेकिन आप खुशहाल नहीं हो सकेंगे, आप गनी नहीं हो सकेंगे, तवंगर नहीं हो सकेंगे, साहिब सरवत नहीं हो सकेंगे। तो इस वीडियो में शुक्र है लाइट आ गई, ठीक है। विरगोस बहुत कुछ बदलने वाला है इस वीडियो में। ये आपका सदाबहार लाइफ टाइम वीडियो है। इस वीडियो में एक तो मई के हवाला से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन से दिन खुशकिस्मती के दिन हैं, लाइफ चेंजिंग जो की डेट्स हैं ये बताऊंगा। और वेनिस की बात मैं करता हूं तो मैं आपको आपकी किस्मत बदलने का जो मौका आ रहा है, जो वक्त आ रहा है 12 मई को, ऐसी तालीम देने वाला हूँ, ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देने वाला हूँ जो लाइफ टाइम रेमेडीज़ हैं। ये वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम मददगार होगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ऐसे रूहानी अमाल और स्पिरिचुअल एक्शंस आपको बताऊंगा कि ऐसी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं ख़ुद भी विरगो हूँ, तो इंशाल्लाह मैं तो इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च करके अपनी ज़ात के लिए ख़ुद भी नफ़ा हासिल कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैदाइशी ज़ायचा में वीनस स्ट्रॉन्ग है, उसकी ताकत जो है वो मुस्बत 16 है, और उसका ट्राइन है मून के साथ। तो आपके ज़ायचे में अगर वीनस बेनिफिक है, उसके क्या असरात हैं ये भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो का दौरानिया लंबा है। ये भी बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा आपका वीनस ठीक नहीं है तो इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं, आप कैसे बदबख्ती और नाकामी और शिकस्त व रेख्त और नामुरादी का सामना कर रहे हैं, इसका सलूशन क्या है, इसका उपाय क्या है, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ये लाइफ टाइम रेमेडीज़ हैं, लाइफ टाइम आपका ये वीडियो नफ़ामंद, फ़ायदामंद और बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, ज़ायचे का जो दूसरा घर है ना, इसमें आपकी माली वुसअत कितनी है, आप किस कदर रुपया पैसा पस्त अंदाज कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप तिजारत करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उसमें फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम उमूर का ताल्लुक़ ज़ायचे के दूसरे घर के साथ है। फिर वीनस आपके ज़ायचे के 9वें घर का भी मालिक है। 9वें घर का ताल्लुक़ जो है वो रूहानियात के साथ है, बैरून मुल्क सफ़र के साथ है, आला तालीम के साथ है, फ़ॉरेन करेंसी के साथ है, फ़ॉरेन अफेयर्स के साथ है। और अगर आप
کسی مقدمہ میں جاتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں، جج کے سامنے جاتے ہیں، تو یہاں فیصلہ کیا آپ کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں ذائچے کے 9ویں گھر سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا. اور یہ جو آپ کا گلہ ہے کہ آپ ہر مہینے منتھلی ہورosکوپ کیوں نہیں دیتے، یہ گلہ میں آپ کا دور کرنے والا ہوں. آخر میں نے ایک بڑا تفصیلی میسیج دیا ہے، اس میسیج کو آپ نے لازمی ملاحظہ فرمانا ہے. وہ میسیج میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا منتھلی ہورosکوپ سٹارٹ کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں نے وینس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک روحانی تحفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ غیر رسمی ویڈیو ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے اہم بات اس مہینے ورگوز کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بدلنے والا ہے. میں خود بھی ورگو ہوں، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ چاق و چوبند، مستعد اور متحرک بیٹھا ہوں، تیار بیٹھا ہوں. تو آپ بھی اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، تبدیلی لائیں. انشاءاللہ اب جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ اپ گریڈ ہونے والا ہے. تو بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم. ورگو زوڈیکل سائن، برج سنبلہ، العذراء، کنیا راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ آپ کا سن سائن بیس ٹراپیکل یونانی ذائچہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ اکثر 23 ورنہ 24 اگست سے حتمی طور پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 23 ستمبر تک رہتا ہے. اگر آپ کا سن سائن ورگو ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آپ کا رائزنگ سٹار یعنی لگنا ورگو ہے تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائشی معلوم نہیں ہے، وہ آپ اپنے نام کے پہلے حرف پے یعنی پی یا غائن یعنی جی ایچ کے ساتھ اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اچھا، اپریل سے اور خاص طور پہ 19 اپریل اور 26 اپریل ایک ایسا سسٹم بنا جب آپ کے ذائچے کے 9ویں اور 10ویں گھر کو سٹرونگ کیا گیا، اس کو چارج کیا گیا، اس کو متحرک کیا گیا، تو آپ کی ڈیسٹنی، فیم اور فارچیون پہ بڑا گہرا اثر پڑا ہے. اور یہ جو اسٹرالوجیکل سرکل اور یہ جو سٹیلیم پاور ہے، یہ جو پلانٹری الائنمنٹ ہے، اس نے آپ کو بڑا جگایا ہے، بیدار کیا ہے، متحرک کیا ہے. یہ سرکل 21 اپریل سے حتمی طور پہ سٹارٹ ہوا ہے اور 21 مئی تک یہ سرکل جو ہے یہ جاری و ساری ہے. ایک بڑا پاورفل میگنیٹک اثر سٹارٹ ہوا آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں. 8ویں گھر میں ایک طاقت ہے، ایک توانائی ہے جو پیدا ہوئی ہے. 8ویں گھر کا تعلق موت سے ہے، خوف سے ہے اور انقلاب کے ساتھ ہے، ریولوشن، تبدیلی. تو ورگوز تبدیلی آئی ہے. ایک بہت بڑا 7 فیکٹر میجر میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ، ایک پلانٹری الائنمنٹ، ایک پریڈ آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں، ناقص نحس گھر میں جو یہ پلانٹس کا جمگٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کو نحوستوں، بربادیوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور موت کے منہ میں لے جا کے اب ان مصیبتوں سے نکال باہر کر دیا ہے. بچ گئے ہیں آپ. شرف شمس آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں ہوا. مارس یہاں پہ ڈومیسائل ہے. سیٹرن، نیپچون، کائرون، زیقات کا نیا چاند اور اس کی طاقت اور توانائی، اور آپ کا اپنا رولر پلانٹ میرکری 15 اپریل سے لے کے 3 مئی تک یہاں ہیپی موجود ہے، آپ کو گرین لائٹ دے رہا ہے. تو ذائچے کا 8واں گھر منحوس ہوتا ہے. بیماری، پریشانی، خوف، خطرات، حادثات، سانحات، یہ سارا معاملہ اپریل میں آپ کے ساتھ رہا. لیکن یہاں پہ جو میرکری آیا، اس میرکری نے ہر پلانٹ میں لائٹ آن کر دی. میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. آپ بہت سمجھدار ہیں. ورگو سے زیادہ سیاںہ اور سمجھدار کون ہوگا؟ آپ جب روڈ پہ جا رہے ہیں تو سگنل دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے تو ٹریفک جام ہے، بندش ہے، بلاکیج ہے، رک جائیں آپ، سٹاپ. پھر درمیان میں ایک اورنج لائٹ جلتی ہے جس کے بعد گرین لائٹ جلتی ہے. جیسے ہی ٹریفک سگنل پہ گرین لائٹ جلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹریفک کھلا ہے، اب آپ کا راستہ کھلا ہے. جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے میرکری، یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں پریشانی والے نحس گھر میں آیا 15 اپریل سے لے کے 3 مئی تک. اس نے ہر پلانٹ کے ساتھ جو یہاں موجود تھا اس کو جا کے ایکٹیو کیا
آپ کے حق میں، آپ کی بہتری کے لیے. میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، یہاں شمس موجود ہے تو شمس آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک ہے، خفیہ دشمن پیدا کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، اخراجات لے کے آتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. تو میرکری نے سب سے پہلے تو شمس کو کہا کہ بڑے بھائی ذرا آرام سے، حوصلے سے نہ تنگ کریں ورگو کو آپ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دشمن متشخص ہو گئے، زیر ہو گئے. اس کے بعد میرکری آگے بڑھا اور مارس کے ساتھ کنجیکشن ہوا. تو مارس کو میرکری نے کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. مارس آپ کی فیور میں ہو گیا. سیٹرن جو ناقص میلیفک پلیسمنٹ میں آتا ہے تو آپ کے لیے مبارک ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے. ناقص گھر میں، نحس گھر میں جب نحس کوکب آتا ہے تو سعادتیں بکھیرتا ہے. یہ البیرونی کے سسٹم کے مطابق، مسلمہ ابن مجریتی کے قانون غایت الحکیم میں، پیکارٹرس میں جو اس نے دیا اس کے مطابق ٹھیک ہو گیا. تو سیٹرن کو آپ کے حق میں کر دیا. نیپچون کے ساتھ آیا، گرین لائٹ دی، نیپچون کو آپ کے حق میں کیا. کائرون کو، شفا بخش کوکب کو آپ کے حق میں کیا. زیقات کا نیا چاند یہاں پہ طلوع ہوا. تو یہ سب کچھ گرین ہو گیا. آپ موت سے نکلے، خوف سے نکلے، پریشانی سے نکلے، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں. 26 اپریل کو ایک بہت بڑا میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہوا کہ یورینس جیمینائی میں آپ کے ذائچہ قسمت کے 10ویں گھر میں آ گیا ہے اور 2033 تک رہے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، خوشحالی آپ کو ملے گی، خوش قسمتی میں اضافہ ہوگا، پوزیشن آپ کی بہتر ہوگی، آپ کو عہدہ ملے گا، مقام ملے گا، مدد ملے گی، تعاون ملے گا، آپ ترقی کریں گے، عروج حاصل کریں گے، آپ کو شہرت ملے گی، اعلیٰ ملازمت کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی. تو آپ کا جو ذائچے کا 10واں گھر ہے، بیت القسمت، مڈ ہیون گیٹ، جس کو ایویٹار ہاؤس کہتے ہیں، جس کا تعلق لک، فیم اور فارچیون کے ساتھ ہے، یورینس کی وجہ سے یہ سٹرونگ ہونے والا ہے. وہ یورینس کے حوالے سے انشاءاللہ بشرط خیر و عافیت، صحت و سلامتی، نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کی انرجی حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. آپ اپنی قسمت کو انشاءاللہ پھلتا پھولتا پروان چڑھتا ہوا دیکھیں گے. ابھی لگے بندوں، میں بات کرنے جا رہا ہوں 2 مئی مہینے کے شروع میں نا. یہ مئی کے مہینے میں جو ابتدائی پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ ہمارے ذہن پہ بڑا دباؤ آ رہا ہے، یہ بڑا بوجھ آنے والا ہے ہمارے دماغ پہ. لیکن جیسے ہی یہ 10 دن گزریں گے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے. تبدیلی آ رہی ہے جسے آپ رد نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. 2 مئی کو جو پورا بدر کامل ذیقات کا فل مون اسکارپیو میں آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے تو یہ آپ کو ایموشنلی طور پہ پیک پہ لے جائے گا. آپ جانتے ہیں مون ان اسکارپیو اچھا نہیں ہوتا، اس کا ڈیٹرمائنڈ حبوت ہے. تو کمردر اقرب ہے اور پورا بھرپور پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہے. تو 2 مئی، 3 مئی، 4 مئی اور 5 مئی کو ویسے بھی ہمارا جو رولر پلانٹ آپ کا میرا میرکری ہے وہ حالت حزیز میں ہوگا، وہ بھی بڑی بری پوزیشن میں ہو جائے گا 5 مئی کو. تو 2 سے 5 مئی یہ جو دن ہیں، ان دنوں میں اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ ہماری جو زبان ہے یہ سلپ ہو سکتی ہے ورگوز کی. آپ کوئی غلط جملہ، غلط کال، غلط بات کہہ کے اپنے لیے مصیبت پیدا کر سکتے ہیں. ایک بڑا مشہور قول ہے، غالباً امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا قول ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو اللہ معاف فرمائے، میرے ذہن میں فی الوقت نہیں آ رہا، کہ آفت الانسان تحت اللسان، انسان کی مصیبتیں اس کی زبان کے نیچے ہیں. تو زبان سے ہی مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی غیبت مت کریں، کسی کی چغلی مت کریں، اور ایسا جملہ نہ بولیں جو بعد میں آپ کو بھاری پڑے اور آپ کی زندگی میں خرابیاں لے کے آئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا کمیونیکیشن سیکٹر ہے اس میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں. خفیہ معلومات آپ کو مل جائیں گی. اس کا یہ نیگیٹو پہلو ہے نا کہ آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور جو راز ہیں آپ کے سامنے وہ آشکار ہو رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ 2 مئی، 3، 4، 5 اس سے پہلے ہی آپ 2 مئی کو صدقہ کر لیں. آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے، آپ نے سبزی یا دال کسی غریب فقیر کو دے دینی ہے. دیٹس اٹ. میں جو ریمیڈیز بتاتا ہوں یہ ہمارے نیو اسپریچول موومنٹس کی ریمیڈیز ہیں. یہ ویڈک سسٹم یا سائڈیریل یا لال کتاب
یہ وہ ریمیڈیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دال یا سبزی کسی کو عطیہ کر دینی ہے، کسی کو آپ نے غریب فقیر کو دے دینی ہے، 2 مئی، 3 مئی، 4 مئی، 5 مئی، چونکہ 5 مئی کو ویسے بھی میرکری جو ہے وہ حالت عزیز میں ہے، تو بڑے مسائل آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے، بچنا ہے آپ نے، ریمیڈیز کرنی ہے۔ 5 مئی کو سیاپا یہ پڑ رہا ہے کہ میرکری اسکوائر کرنے جا رہا ہے پلوٹو کے ساتھ، تو یہ مینٹلی طور پہ ہمیں اپسیٹ کر دے گا، ورگوز کو بڑی پریشانی ہوگی، آپ کی جو محنت ہے، جو کاوش ہے، وہ آپ کے منہ پہ ماری جائے گی، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، جو سعی کر رہے ہیں اس کا جو بیت المراد ہے وہ آپ کا گڑبڑ ہو رہا ہے، بات چیت گفتگو میں آپ کسی کو قائل نہیں کر سکیں گے، فتح حاصل نہیں کر سکیں گے حزیز عطارت کے سبب، تو ویسے بھی یہ منگل کا دن ہے، تو سبزی تو آپ نے صدقہ کرنی ہے۔ 5 مئی کو آپ حسب توفیق کلو، 2 کلو، 3 کلو، جتنے آپ ہو سکے ٹماٹر صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ ان مصیبتوں سے آپ بچ جائیں گے، آپ کی محنت جو رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی، معاملہ حل رہے گا۔ اس کے بعد 17 مئی جو نیا چاند ذی حج کا، یعنی عید الاضحیٰ کا، عید قربان کا جو نیا چاند طلوع ہوگا، یہ آپ کے ذائچہ قسمت میں، آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں یورینس کے ساتھ مل کے طلوع ہوگا، تو یہ بیج بو دے گا آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ 17 مئی سے آپ کا جو دماغ ہے، جس کی بتیاں بند ہیں، یہ چمکنے والا ہے، روشن ہونے والا ہے، بیدار ہونے والا ہے۔ چھوٹے سفر آپ کے لیے مبارک ہوں گے، ملاقاتیں کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، کمیونیکیشن اور روابط کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جو پروجیکٹس آپ کے رکے ہوئے ہیں ان میں شدت آنا شروع ہو جائے گی، تعلقات میں فروغ آنا شروع ہو جائے گا، ذہانت میں، عقل مندی میں، دانش مندی میں اور ہوش مندی میں اور حاضر جوابی میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا، آپ کا دماغ جو ہے وہ بوسٹ کرے گا، بوسٹ۔ اور 17 مئی کو میرکری آپ کا جو اپنا رولر پلانٹ ہے وہ جیمینائی میں آپ کے ذائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں ڈومیسائل ہوگا، پوری طاقت کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہوگا، تو یہ آپ کا رولر پلانٹ ہے، تو یہ آپ کی ذہانت میں اور اضافہ کر دے گا، نیٹ ورک کو بڑھا دے گا، انفارمیشن ملے گی۔ آپ 17 مئی کے بعد پورا مہینہ اپنے ذہن پہ بھروسہ کریں، اپنی دماغی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بیدار کریں، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کا جو مڈ ہیون گیٹ ہے، ہاؤس آف ڈیسٹنی ہے، جو ڈور آف لک ہے، وہ اوپن ہو رہا ہے 17 مئی سے انشاءاللہ۔ 19 مئی کا جو دن ہے، مارس ٹورس میں آ جائے گا، آپ کو انرجائز کرے گا آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں، 9واں گھر پوری طاقت کے ساتھ چمکے گا۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ چھپوانا چاہتے ہیں، یا کسی گہری بات پہ غور خوض فکر اور بحث کرنا چاہتے ہیں، یا کسی معاملہ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو 19 مئی کا دن آپ کے لیے بڑا اچھا اور مبارک دن ہے۔ 22 مئی کنجیکشن ہوگا یورینس کا جیمینائی میں جو موجود ہے سن کے ساتھ، تو سن کیزمی یورینس آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں، بہت بڑا میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہے، کوئی بگ سرپرائز ملے گا آپ کو، بریک تھرو آئے گا آپ کی زندگی میں، اور ان ایکسپیکٹڈ نیوز آپ کو ملیں گی، بڑی خوشخبری ملے گی، سرپرائز ملے گا، مینٹلی طور پہ آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، دماغ آپ کا روشن ہو جائے گا، آپ کی سوچ اور آپ کی فہم و فراست اور عقل اور دانائی اور ہوش مندی یہ یوں پروان چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے تمہید میں عرض کیا نا کہ 10 دن جو مئی کے پہلے دن ہیں، یہ ہمارے دماغ پہ برڈن ہے، بوجھ ہے، اس کے بعد پھر دماغی صلاحیتیں پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں اور توانائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 31 مئی فل مون ان سیریٹیریس آپ کے ذائچہ کے 4تھے گھر میں ہو رہا ہے، تو یہ جو عید قربان کا مکمل چاند، قربانی کا چاند آپ کے ذائچہ کے 4تھے گھر میں واقع ہوگا، تو یہ گھر سے نحوستوں کو ختم کرنے کی جانب اشارہ دے رہا ہے۔ گھر میں اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، فساد ہے، نحوست ہے، اس کو دور کرنے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ تو 31 مئی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے گھر کی صفائی کریں، گھر سے کوڑا کرکٹ کاٹ کباڑ گند اور جو فضول چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور جو سٹور میں ایسے ہی بھاری بھرکم چیزیں ان کو نکال باہر کریں، نیگیٹیوٹی کا اپنے گھر سے خاتمہ کریں، اور جو کافور ہے یہ آپ کو ہرب شاپ سے مل جائے گا، کافور کی ٹکیا
اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر اچھی طرح دھونے کے بعد وائپر فرش پہ لگانے کے بعد کافور پانی میں ملا کے پانی کی بالٹی یا ٹب میں حل کر کے وہ پانی اپنے گھر کے فرش پہ بہا دیں، تو گھر سے ناقص اثرات، منفی اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا. افراد خانہ کا آپس میں جو رویہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، سیر و سلوک ہوگا، محبت بڑھے گی، اختلافات دور ہوں گے، گھر کی نحوستیں دور ہو جائیں گی، اور گھر کے جو مسائل ہیں اور جو گھریلو سکھ اور سکون آپ کو نہیں مل رہا وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کافور کی ٹکیا اپنے گھر کے سینٹر میں، یا اگر آپ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کم از کم اپنے کمرے میں کسی سینٹر میں کسی جگہ پہ آپ کافور کو رکھ دیں. جلانا نہیں ہے، رکھ دینا ہے، اور اس کو لپیٹنا بھی نہیں ہے، اس کو چھپانا بھی نہیں ہے، اس کو کسی شاپر یا پلاسٹک کور میں آپ نے نہیں رکھنا، ننگا کافور آپ نے رکھنا ہے. اس کی جو ہلکی ہلکی خوشبو نکلتی رہے گی وہ آپ کے گھر اور آپ کے کمرے سے جمی ناقص اثرات کا خاتمہ کر دے گی. اب میں بات کرنے والا ہوں زہرہ پہ، بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ. یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. زہرہ آپ کے لیے کیا فائدے لاتا ہے، آپ کے ذائچہ کے دوسرے آمدنی کے گھر کا مالک ہے، 9ویں گھر کا مالک ہے، اعلیٰ تعلیم، آپ کے عالمی معاملات، آپ کے غیر ملکی سفر، فارن افیئرز، فارن کرنسی اور قانونی مسائل، یہ سارے معاملات آپ کے زہرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور زہرہ 12 مئی کو شرح یافتہ ہو رہا ہے، اس کا تعویذ بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور کومنٹ میں بھی دیا ہے. گوگل ڈرائیو کا یہ لنک ہے، آپ اس پہ کلک کر کے اس تعویذ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اور آخر میں ایک میسیج بھی ہے، اس میسیج کو ضرور سماعت فرمائیں. تو بسم اللہ، آگے بڑھتے ہیں اب ویڈیو کی جانب. وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فاسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے. اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے. اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں، اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے. اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں، اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں. اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے. ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں. آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں. خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے. اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے. جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ اسکوائر بنا رہا ہے، یا
اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا. آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا. آپ آرزویں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی. آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی. زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا. آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا. چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے. تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے. اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے. رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اسم گرامی؟ اس نے آگے سے کہا، گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ. تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا، اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا. تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے. تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا، نہ پڑھنے کا پتہ تھا. یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری. تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی. تو اب بھی جو اجڑ، گنوار، بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں. یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ویڈک سسٹم یا سائیڈیریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں. میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو، اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں، اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں چندن کہتے ہیں، یہ ہرب شاپ سے، پنسار سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. تو چندن کا یہ مسواک کی لکڑی کی طرح لکڑی ہوتی ہے چندن، سینڈل ووڈ. اس کی اگربتی بھی مل جاتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اس کی جڑ بھی مل جاتی ہے پنسار سے، ہرب شاپ سے سب کچھ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اسینشل آئل بھی مل جاتا ہے، اس کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اس کا عطر بھی مل جاتا ہے. تو جو چیز آپ کو بآسانی ملے، نیچرل لکڑی اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. تو سینڈل ووڈ، اس کے ہزاروں فوائد ہیں، اور اسٹرالوجیکل ریمیڈیز میں اس کا بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے. وہ سینڈل ووڈ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا اس کا برادہ بنا کے، اس کا جمعے والے دن آپ نے بخور لینا ہے انگاروں پہ پھینک کے. سندل کا برادہ بھی مل جاتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے. وہ چھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینسل کو شارپنر میں ڈال کے گھڑتے ہیں تو
اس وقت اس کے جو چھلکے نکلتے ہیں اس طرح کا سرخ رنگ کا چھلکے نما برادہ سندل بھی ملتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو بخور برنر پہ یا انگارے پہ کوئلے پہ آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اور اس کا بڑا خوشبودار دھواں برآمد ہوگا، تو جمعے والے دن آپ نے اس کا دھواں لینا ہے، بہت بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، محبت کے معاملات میں دل کی خوشی، فرحت اور مقاصد کی کامیابی اور چہرے پہ کشش اور حلقہ احباب کو بڑھانے کے لیے اگر خاص طور پہ آپ اپنا لائف سٹائل درست کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی موسم گلاب چل رہا ہے، آپ گلاب کی کلمیں لگائیں، گلاب کے پودے لگائیں، گلاب کو نرسری میں اگائیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو گلاب کو زمین میں لگا دیں، ورنہ اس کا پودا لگا دیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روز واٹر ارکے گلاب آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور گلاب کے پھول اپنے گھر میں رکھنے چاہیے، ورنہ کم از کم گلاب کی پتیاں یا گلاب کا عطر آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ عطر گلاب ہے وہ اپنے سینے پہ لگانا چاہیے، عطر آپ کے سینے پہ لگے گا تو اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مالی پریشانیوں کو شکار ہیں، دکان پہ یا دفتر میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، افسران بالا کا تعاون ملے، باس آپ پہ مہربان ہو، یا گاہک بڑھ جائیں، کلائنٹس کی کثرت ہو، یعنی آپ کا کاروبار پھلے پھولے، تو پھر آپ کو جیزمین یعنی یاسمین جس کو چنبیلی کہتے ہیں اس کا عطر استعمال کرنا چاہیے، اس کا آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ جیزمین اسینشل آئل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیفیوزر میں، اس کے چند قطرے ڈال کے اس کی اروما تھراپی کریں۔ آپ چند ڈراپس جیزمین اسینشل آئل کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ڈال کے اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے شیمپو میں چند قطرے جیزمین اسینشل آئل کے ڈال کے شیمپو ہلا کے سر پہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنی نبضوں پہ جیزمین لگائیں، اپنے سینے پہ لگائیں جیزمین اسینشل آئل، تو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جو وینس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیش کر دیا ہے، اور ایک روحانی تحفہ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ استاذ مکرم عبدالفتاح سید طوخی سوڈانی، نقش شعاعات زہرہ، زہرہ کے چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش، یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں آویزاں کریں تو ویسٹرن سائیڈ پہ، مغرب والی سائیڈ پہ آپ نے اس کو مغربی دیوار پہ لگانا ہے۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، وینس کے تمام مفید اثرات آپ کو ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ آپ چاہیں تو اس نقش کی بیک سائیڈ پہ اپنا نام، اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھیں، اور نیچے اپنے مقاصد لکھ دیں کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، مختصر اور جامع الفاظ میں۔ آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا، یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں عامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے۔ میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا 0.1% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا، اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، اس نقش کے خدام ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصالِ ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے
میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے۔ آپ اس پہ عطر حنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی، یہ گولی کی طرح چلے گا۔ یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے؟ تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے، یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے، بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، اوفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔ آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز، ویور اور بالخصوص حاجت مند سائلین، متوسلین، معتقدین اور فیض یافتگان، اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے، آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں، اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں، تو میں اس میں کھو جاتا ہوں۔ میری ڈائری فل ہے، میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے، یہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں، جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں،
ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں، وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرالوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرالوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں، اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا، اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں، ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اوف، اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا، وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے، آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لو، کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک عذرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بائیوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب مے نوش تھے، ان کو مے نوشی کی عادت تھی، وہ جام، مینا، ساغر وغیرہ، وہ رند تھے، وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو مے ہے، بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی۔ تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی۔ مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے، نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے، اذان ہو چکی ہے، اذان عصر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔
مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی۔ اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی، ابھی اس میں ٹائم تھا۔ مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے۔ وہ لونڈے نے کیا شش شش۔ مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے۔ مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ، روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہ السلام کا فیض ہے، مطالعہ تحقیق ہے۔ تو علوم و فنون موجود ہیں، تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ، شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا عرق ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہورosکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس
واٹس ایپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔